हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे तैयबा केस की, जिसकी कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत है और चीफ़ जस्टिस साकिब निसार की सदारत में जो बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को ये वाक़या पेश आया था, जिसके बाद से मुसलसल हेडलाइंस में रहा। तैयबा पे जो तशद्दुद हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक इंक्वायरी हुई, पहले हाई कोर्ट ने करवाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। 2 रोज़ कबल जिन जज साहब और उनकी अहलिया पर ये इल्ज़ाम लगा था, राजा खुर्रम अली खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान जमा कराया और ये कहा कि ये सब कुछ जो है उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है और माफिया कुछ साजिश कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब उस वक्त तो तैयबा जो है घर से चली गई थी, बाद में मुझे ये पता लगा कि ये हादसा हो गया था। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट एक तैयार की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कल बाज़ाब्ता तौर पर पेश की जाएगी। वो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, उसकी कुछ डिटेल्स आई हैं, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि तैयबा तशद्दुद केस में तैयबा के वालिदैन एक तो उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उन्होंने एक नाबालिग बच्ची को मुलाजमत के लिए। इसके साथ साथ मैं एक बात ये भी बता दूं कि तैयबा के वालिदैन की शनाख्त भी हो गई है DNA टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि बीच में काफ़ी लोग सामने आए थे कि जी ये हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। लेकिन अब ये जो मोहम्मद आज़म है जो शुरू से इसी केस में है, और नुसरत बीबी जनावाला के रहने वाले, अब ये तस्दीक हो गई है कि ये। अच्छा, इसमें जो बड़ी बात है, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि एक हादसा था, तो इस सर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि वाक़े को हादसे का रंग देकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। कानून की खिलाफ वर्जी वैसे भी हुई, ठीक है। तैयबा पर तशद्दुद की तमाम इत्तलात एडिशनल सेशन जज को मिलती रहीं। नंबर 2, एडिशनल सेशन जज ने कमसिन बच्ची को मुलाजमा रखकर गैर कानूनी काम किया। जज राजा खुर्रम बिला वास्ता मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं और तैयबा के बयान और दीगर शवाहिद से तस्दीक होती है कि तैयबा पर तशद्दुद किया गया है और तैयबा के जिस्म पर 22 निशानात हैं तशद्दुद के। इंक्वायरी रिपोर्ट में जज साहब की जो अहलियाँ हैं माहीन, उनको तशद्दुद का ज़िम्मेदार करार दिया गया है और इंक्वायरी रिपोर्ट DIG ऑपरेशन काशिफ आलम ने तैयार की। एक और बात भी है इसमें कि मोहम्मद आज़म जी जो पिछले शो में मेरे ख्याल है आपने जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट भी बताई थी ना, जो कोर्ट में उनसे जो सवाल जवाब किए गए थे, तो मोहम्मद आज़म का ये भी कहना था कि जो सुलहनामे की जो बात थी कि जी ये तो सामने मैंने रख दिया, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने अपना अंगूठा लगा दिया। तो रिपोर्ट में ये भी शायद लिखा गया है कि ये भी फ्रॉड है कि आप एक अनपढ़ बंदे से इस तरह के डॉक्यूमेंट पर आप अंगूठा लगाएं। बिल्कुल। और इसमें जो वकील का रोल है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो, जैसे हमने भी बताया था कि जब वो कोर्ट से अच्छा मेरे ख्याल में FIR में कम लोगों के नाम शामिल हुए हैं मेरे हिसाब से, लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि तैयबा के वालिदैन के खिलाफ भी केस रजिस्टर किया। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना, एक तो जज साहब हैं और उनकी बीवी हैं, अहलियाँ हैं, और दूसरे तैयबा के वालिद और वालिदा हैं। जी, ठीक है। अब जो वो वकील जिसने के अंगूठा लगवाया, एक नाखानदा शख्स से जालसाजी की, वो रिहा हो गया है एट सो फार, ठीक है। पुलिस जिसने पहले तैयबा को बरामद किया, उसका फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने बयान हुआ, और फिर अचानक बच्ची गायब हो जाती है पुलिस के मुताबिक, जबकि बच्ची पुलिस के पास थी। तो पुलिस उसके खिलाफ तो एक्शन लिया गया है वैसे नहीं। और इसमें सबसे बड़ा मैं चाहूँगा, और हो सकता है होगा, उस मेडिको लीगल रिपोर्ट का जिसने ये कहा था कि नहीं बच्ची का हाथ जला नहीं है बल्कि वो तो सीढ़ियों से गिर गई थी। वो जो गिर गई थी ये हो गया था। जज साहब ने भी अपने उसमें कहा वो जो सर्जन और डॉक्टर है उसके बाद वो छत से गिर गई थी। और एक और शख्स भी है, कॉन्ट्रडिक्शन है। आपको याद होगा कि मोहम्मद आज़म ने जो कोर्ट में बात की थी कि एक यूनिफॉर्म्ड पर्सन
نے ان کے فون کی سم بھی لی تھی. ہاں وہ کہاں ہے, وہ بھی تو ہے نا, وہ کہاں ہے, ساری چیزیں. دوسرے اور ایک اور جو کیریکٹر ایف آئی آر سے باہر ہے وہ ہے بیچ کی آنٹی جس نے کہ طیبہ کے والدین سے ان کی بچی لی, فیصل آباد میں کام دلانے کا جھانسا دیا اور اسلام آباد میں جج صاحب کو انہوں نے دے دیا. اور دوسرا فراڈ یہ ہوا کہ بقول جج صاحب کے انہوں نے 42,000 روپے دیے اس عورت کو تاکہ وہ ان کے والدین کو دے دے. والد یہ کہتا ہے کہ اسے ملے 18,000 روپے. بالکل. تو یہ بیچ کا سلسلہ ہے. وہ تو کمیشن. ایک اور کیریکٹر ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی صاحب, جنہوں نے وہ جو وکیل صاحب جنہوں نے زبردستی انگوٹھا لگوایا تھا کہ اگر تو نے انگوٹھا نہیں لگایا تو تیری بچی کو غائب کر دیں گے, ان کا دیا ہوا کمپرومائز حلف نامہ بالکل انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا اور بچی کو اس کے حوالے کر دیا باپ کے کہ لے کے نکل لے. جب برادری کا بندہ آتا ہے لیکن سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور سپریم کورٹ نے کہا جج صاحب آپ نے کچھ جلد بازی میں فیصلہ نہیں دے دیا تھا, یہ اسی لیے تو پھر سوموٹو ایکشن لیا ہے. تو اس طرح کے ججز جو ہیں ان کی بھی تربیت تو ہوتی ہوگی نا میرا خیال. بالکل تربیت, لیکن میں صرف اس میں جو جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک فیلو جج کو بچانے کے لیے یہ کام کیا, تو ظاہر ہے ان کی بھی سرزنش تو کم از کم ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کیسے کر سکتے ہیں. انصاف میں تو ظاہر ہے آپ جب ایک مسند پہ بیٹھے ہیں اور جیسے بھی کہہ لیں انصاف آپ جو اللہ کا کام ہے زمین پر آپ اللہ کے کام کو ڈیپیٹائز کر رہے ہیں, تو آپ کو کم از کم انصاف میں کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو فیوریٹ. میرا خیال ہے طیبہ کے والدین کا نام جو ایف آئی آر میں ڈالا گیا ہے وہ مجھے جرم سے زیادہ بیلنسنگ ایکٹ لگتا ہے کہ ہم جو ہیں سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور انصاف ہوگا یہ, جبکہ انہوں نے ظاہر ہے مجبوری میں طیبہ کے والدین جیسے کوئی 3 لاکھ والدین سمجھ لیں آپ, وہ یہی جرم کر رہے ہیں کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بچولیوں کو دیتے ہیں وہ آگے کام کے لیے. اچھا اس میں ایک پوائنٹ ہے جو کافی ڈسکس ہو رہا تھا, ابھی یہاں پہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا میک اپ روم میں اپنے اینکر کے ساتھ, کہ یہ جو باقی والدین سامنے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اب لاجیکلی ان کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے بھائی. نہیں سر, اب اس میں سر اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ کیس آج کل بڑا میڈیا میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 پیسے مل جائیں ہمیں, لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے یار. میں دوبارہ وہ روشنی ہیلپ لائن والے جو ہمارے دوست ہیں علی رضا صاحب, ان سے میں بات کر رہا تو میں نے کہا کہ یار مجھے تو یہ فراڈ لگ رہا ہے. انہوں نے کہا یار باس اتنی کوئکلی جج نہ کریں, کیونکہ اس طرح کے اور کیسز بھی آئے ہیں. ایک بچہ فار ایگزامپل جماعت اسلامی کی جو فلائی ونگ ہے الخدمت, تو ان کے پاس ایک گمشدہ بچہ آیا تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں, انہوں نے کہا کہ یار روشنی ہیلپ لائن کے پاس کم از کم 12 لوگ آئے تھے کہ جی بچہ گم ہو گیا تھا, ہمارا بچہ ہم نے کام کرنے کے لیے دیا تھا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ ہے. اس کیس میں نہیں, ایک اور کیس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر آخرکار جب ان سے بچوں کو ملایا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لگتا تھا کہ ہمارا بچہ ہے, یہ ہے نہیں. یہ بالکل نیچرل ہے, ری ایکشن ہے. مگر میرا بچہ بھی اگر گم ہو تو اگر مجھے خبر ملے کہ جی وہاں ٹنڈو آدم میں ایک بچہ برآمد ہوا تو میں بھاگوں گا obviously. تو میں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف فراڈ, لیکن اگر اڑ جانا سر اس سے آپ کو, لیکن یہ آئیڈیا ملتا ہے, اڑ جانا ایک الگ بات ہے, لیکن اس سے آپ یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ کتنی وائڈ اسپریڈ ایشو ہے. نہیں, اور یہ دنیا بھر میں آپ نے دیکھا نہیں, وہ ایدی ہوم سے وہ ایک بچی جو انڈیا کے حوالے کی گئی تھی, سشما سوراج کے حوالے کی گئی تھی, اس کے 1 درجن والدین سامنے آ گئے تھے. تو اب اس کو ایونچولی بھوپال میں جو بچوں کا جو ویلفیئر مرکز ہے وہاں وہ رہ رہی. جی, اور یہ اکثر ہوتا ہے. اور دیکھیں اس سے نا آپ کو یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ کتنی ٹپ ہے آئس برگ کی, ٹھیک ہے. اب طیبہ کا کیس بھی ہے نا, اور بہت اچھی بات ہے اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ ایکشن لیا گیا. لیکن سر 10 لاکھ اور طیب اور طیبہ ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے. پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ سپریم کورٹ کو یہ بھی چاہیے کہ اس موقع سے اس کیس سے فائدہ اٹھا کے کوئی ایفیکٹو قانون سازی بھی کروا. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے, مطلب یہ پارلیمنٹ کو کرنا ہوگا, پارلیمنٹ کو, لیکن اگر ڈائریکشن دے گا سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ تو یہ پارلیمنٹ کو یہ کام کرنا ہوگا. اور میرے خیال میں دیکھیں اب جیسا بھی ہے, انفارچونیٹ ہے کہ یہ کیس اس بچی پر تشدد ہوا ہے, لیکن اس کو بیس بنا کر کے اب ہمارے معاشرے میں جو پریویلنٹ ہے بچوں سے کام کرانا, اگین یہ موقع ہے, معاشرے کی سمپتیز بھی ساتھ ہیں, تو آپ یہ کام کروا سکتے ہیں.
ظاہر ہے ہمیں عادت ہے نا بولیں گے. ایگزیکٹلی. تو اگر ایک دفعہ یہ پس پردہ چلا گیا, ظاہر ہے جیسے کاروکاری والا بل بھی اسی ہڑا ہڑی میں بن گیا تھا, ایک دو چیزیں جو سامنے آئیں اور وہ جو ماڈل قتل ہوئی اسی چکر میں بن گیا. یعنی کوئی ٹریجڈی ہونا ضروری ہے. نہیں بالکل, اور اگر ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑی سی الزام تراشی اور موومنٹ سے تھوڑی فرصت ملے تو شاید اس پر بھی غور کر لیں, بڑی اچھی بات. بالکل. اور میں ایک بات بتا دوں, سپریم کورٹ ہدایت دے یا نہ دے, آپ کا کام یہی ہے نا سر. اور یہ کہ گڈانی کے بھی جو واقعات ہوئے ہیں, آج میں ملا تھا ایک صاحب سے, تو انہوں نے کہا کچھ جو حکومت اس پہ بھی اب ورکرز کے لیے بل بنانے کا فائنلائز کر رہی ہے, تو ہم اس کو دیکھیں گے. وہاں پر بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. بہرحال سب سے خوبصورت بات ہے نا سر, یہ آخری بات ہے کہ یہ جو جج صاحب اور ان کی جو کہنا تھا کہ جی یہ سازش ہے. ہاں, کبھی بھی پاکستان میں کسی بھی پاورفل یا نیم پاورفل بندے کے اوپر کوئی بھی الزام آئے تو یہ حاضر جواب ہوتا ہے سر, سازش ہے میرے خلاف. آپ کو یاد ہوگا میں نے آج تک کوئی آدمی نہیں دیکھا اس جگہ پہ کہ جس نے یہ کہا ہو آئی ایم سو سوری میری غلطی ہے. میں نے تو نہیں دیکھا. نہیں سر, سازش ہے. یہ تو لوگ اتنے حد تک پہنچ گئے تھے کہ واٹس ایپ پہ پتہ ہے میں نے اسے واٹس ایپ پہ سر یہ رومر تھا کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ملک ریاض کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ایشو کیے تھے. یہاں تک بات پہنچ گئی. اور میں نے تو اسے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا. بالکل. اور میرا جو چھوٹا بیٹا ہے یہ تو اس کی جو ہے بیبی سٹنگ کے لیے تھی, اور میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ جس اتنی معصوم بچی پہ مطلب میں ظلم کے سوچ بھی سکتا ہوں. اگر بیٹیوں کی طرح رکھتے تو چلیں اب سوچنے کا موقع مل گیا ہوگا انہیں. وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور پرسوں سے ایک خبر چل رہی ہے جو کہ خاصی پریشان کن ہے میڈیا میں, وہ یہ کہ لاہور کے ایک بڑے ہسپتال میو ہاسپٹل میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہاں مریضوں کو غیر معیاری غیر رجسٹرڈ سٹینٹ جو ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں دلوں میں, جس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں کہ مارکیٹ میں جو ہے مستند اور رجسٹرڈ سٹینٹ دستیاب ہیں, لیکن ڈاکٹرز وہاں پہ جو تجویز کر رہے ہیں وہ سٹینٹس ہیں جو مارکیٹ میں بہت سستے داموں اور دستیاب ہیں, اور یہ کہ غیر رجسٹرڈ غیر مستند ہیں, اور ان کے پیسے وہ اتنے ہی چارج کر رہے ہیں کہ جتنے کسی اچھے اور مستند سٹینٹ کے کرتے ہیں. یہ بیسیکلی اخبار دی نیشن میں جو خبر ہے اس کی تفصیلات کے مطابق توصیف احمد کوئی شہری ہیں, انہوں نے ایف آئی اے کو شکایت کی کہ 4 کمپنیاں جو دل کے آلات اور باقی جو سٹنٹ جو کہ شریانوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ خون کی جو روانی ہے وہ مسلسل رہے آپریشن کے بعد, تو یہ جو سٹنٹ ہیں میو اسپتال کے شعبہ امراض قلب کے باہر 4 کمپنیوں نے اپنے سٹال لگائے ہوئے. خبر میں ان کمپنیوں کے نام اور ایڈریسز بھی ہیں, اور اس خبر کے بقول لو کوالٹی یعنی کم معیار کے جو سٹنٹس ہیں وہ وہاں بیچے جا رہے ہیں. اور اس کی بنیاد پہ جمعے کو میو ہاسپٹل میں ایف آئی اے نے چھاپا مارا, اور انہوں نے دریافت کیا کہ کوئی ایک گروہ ہے جو بقول ایف آئی اے کے ذرائع کے 6000 کا سٹنٹ 1.25 لاکھ روپے تک میں فروخت کرتا ہے, اور اخبار کے بقول 40 ملین روپے کے جو سٹنٹس ہیں وہ ایف آئی اے نے قبضے میں لیے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اس میں ایک جو سٹنگ آپریشن ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی ڈاکٹر بھی ڈاکٹروں کی جو ملی بھگت ہے اسے ایکسپوز کرنے کے لیے یا اس کی چھانبین کے لیے ایف آئی اے کا ایک اہلکار دل کا مریض بن کے ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا, اور اس نے جو ہے اس کو اندازے سے قیافہ شناسی یا علم نجوم کے ذریعے وہ سمجھ گیا کہ یہ دل کا مریض ہے, تو اس نے کہا جناب آپ کی تو ہوگی اینجیوگرافی اور آپ کے دل میں تو پڑے گا سٹنٹ اور خرچہ ہے اس کا 2 لاکھ روپے. اس نے کہا جی بہت شکریہ, میں کل حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں. وہاں سے وہ ایف آئی اے کا اہلکار سیدھا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی گیا اور وہاں ایک ڈاکٹر کو کہا کہ بھائی جان میں دل کا مریض ہوں یا نہیں ہے, تو انہوں نے چیک اپ کر کے بتایا کہ یار تجھے تو دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ ریکٹ بھی چل رہا ہے. ایک ہاتھ آگے کی بات بھی ہوئی ہے یہاں پہ, اور وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے ٹیم ان مریضوں سے بھی ملی ہے
جن کا کہنا ہے کہ سر ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو اسٹینٹ لگایا گیا ہے, لیکن جب پھر سیکنڈ اوپینین لیا, جیسے انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے لیا یا کہیں بیرون ملک چیک اپ کیا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تو اسٹینٹ لگا ہی نہیں. اچھا تو مطلب ایک تو ہے نا 6,000 روپے کا اسٹینٹ لگا دیا, اس میں تو اسٹینٹ ہی نہیں لگایا. اچھا بقول اخبار کے کچھ لوگ کہنے لگے یار تم لوگ رپورٹر لوگ کس طرح کی خبروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو, یہاں تو 10-15 سال سے لو کوالٹی ایکسپائرڈ اور آؤٹ آف ڈیٹ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. اب اس میں سے خبر کہاں سے آ گئی ہے, یہ بھی بقول اس رپورٹ کے کہ اس میں سے ایک کمپنی جو غیر معیاری سٹنٹس یا نان رجسٹرڈ سٹنٹس کا کام کرتی ہے, وہ ایک بہت ہی بااثر وفاقی وزیر ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, تو اس وجہ سے ایف آئی اے ان کے خلاف جو نام دیے گئے ہیں تصدیق کی ضرورت ہے. جی بالکل تصدیق کی ضرورت ہے. نام دیے گئے ہیں نیشن سٹوری میں, ایک تو پاک پنجاب کارڈیکس میڈیکل سسٹم ایک کمپنی کا نام ہے, پھر اے ایم سسٹم جو مین مارکیٹ گلبرگ میں ہے امتیاز سینٹر پلازا میں, تیسری ہے سیونگ لائف ٹیکنالوجیز, اور آخری ہے بوسٹن سائنٹیفک, جو ہے تو بوسٹن سائنٹیفک پہ نام لیکن ہے رائیونڈ روڈ لاہور. جبکہ پاکستان کی جو ڈرگ ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے اس کا کہنا ہے کہ تقریباً 55 برانڈز جو ہیں سٹنٹس کے, امریکہ یورپ کی کمپنیاں جرمنی وغیرہ سب ملا کے 55 برانڈز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لیکن اللہ جانے کیوں یہ نان رجسٹرڈ جو سٹنٹس ہیں وہ استعمال کر کے کھیلا جا رہا ہے. اور وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں یہ جب خبر لائے گی تو بقول رپورٹر کے ہی واز شاکڈ. صوبائی حکومت نے بھی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے اور لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ بھائی جان یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو سٹنٹ دل میں لگ گیا کہ وہ اصلی ہے کہ ولایتی ہے, اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ غائب کرنے کی تیاری ہے. اور ہاں نہیں تیاری ویاری نہیں سر, وہ کام ہو گیا ہے اپیرنٹلی, کیونکہ اگین یہی نیشن کی رپورٹ میں کے مطابق یہی جو مافیا ہے, کیونکہ آخرکار کیا ہے تو سر مافیا والے کام ہی کریں گے نا سر ستھرے ہاتھوں کے ساتھ, تو ریکارڈ بھی غائب کرا دیا ہے. اور کم از کم اس سٹوری کے مطابق پچھلے 16 سال کے ریکارڈ کو خوش قسمتی سے اب سی ایم نے نوٹس لیا ہے, چیف جسٹس صاحب نے بھی بالکل جیسے طیبہ کیس میں لیا تھا اس میں بھی سو نوٹس لیا ہے. اب ایسے اگر کام ہو رہے ہیں تو کم از کم مجھے تو اتنا اب مجھے فائنلی تسلی ہو گئی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ہمیشہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے بیرون ملک کیوں جاتے ہیں, کیونکہ آخرکار جب ایسے کام ہو رہے ہیں تو یار مطلب بندے نے مرنا تو نہیں ہوتا نا. اچھا وہ پانامی ہاں نہیں وہ تو اب اسٹیک لگ رہی ہے لیکن شاید دل میں نہیں. اینی وے اچھا خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں اسلم افغانی صاحب, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے خیال میں یہ سٹوری آپ تک کس طرح سے کس شکل میں پہنچی ہے. ہلو لائن ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کرتے ہیں. ان سے جب پہلے بات ہوئی تھی تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے تھے کہ کس طرح کی جو رجسٹریشن کا جو سسٹم ہے یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے. تو بیسکلی جیسے آپ فرض کریں کہ کوئی امریکن کمپنی ہے, ٹھیک ہے, جو سٹینٹس بناتی ہے, تو یہ ان کو رجسٹر کریں گے جن کے اپنے ملک کی جو اتھارٹی ہے, جیسے امریکہ میں فوڈ اینڈ ایف ڈی اے ہے, اگر ایف ڈی اے نے اپروو کر دیے تو پھر یہ رجسٹر. اچھا ویسے ذرا کیونکہ اس میں نا اس میں بھی ایک اسکیم ہوتا ہے, وہ بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. کبھی کبھی کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں جن کی بڑی خوبصورت لیٹر ہیڈ پہ نا وہ بھی رجسٹر کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. اچھا اسلم افغانی صاحب جو ہیں وہ لائن پہ ہیں, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے سی او اسلم افغانی صاحب, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے پروگرام جوائن کیا اور پھر لائن ڈراپ ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ اب انہیں تیسرے سیگمنٹ فون میں بھی کوئی سٹینٹ لگا ہوا ہے, فون میں بھی وہ غیر معیاری سیگمنٹ میں. اچھا وہ میرے خیال میں آ گئے ہیں. اینی وے 2015 میں 2015 اچھا چلیں بریک لے لیتے ہیں پھر بعد میں. یہ بریک اصلی ہے یا یہ بھی فیک؟ یہ غیر معیاری نان رجسٹرڈ بریک ہے. بہرحال پھر بھی لے لیں, آج کل یہی چل رہے ہیں بھائی. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہم ایک اخباری سٹوری ڈسکس کر رہے تھے, ایک افسوسناک سٹوری کہ لاہور کے جو میو اسپتال بالخصوص اس میں نان رجسٹرڈ اور غیر معیاری جو دل کے سٹنٹس ہیں
وہ استعمال کرنے کی اطلاعات ملی ہیں، FIA کے پاس معاملات ہیں، اور ہم نے دوبارہ کوشش کی تو اسلم افغانی صاحب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے CEO وہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کرے آپ کی لائن اب نہ کٹے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ 2015 میں آپ کی جو اتھارٹی ہے اس نے کوئی دل کے جو یہ ہیں سٹنٹس وغیرہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں 55 کے قریب برانڈز آپ لوگوں نے رجسٹر کیے تھے. تو یہ جو غیر معیاری اور ان رجسٹرڈ سٹنٹس کی خریداری اور استعمال کی اطلاعات آ رہی ہیں اخبار میں، یہ کس لیے ہیں؟ کہ کیا وہ 55 کے 55 بازار سے غائب ہیں برانڈز، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ آپ بھی اس میں شامل ہیں تحقیقات میں اور اطلاع رکھنے میں، کیا بتا رہے ہیں آپ؟ جی، یہ آپ نے جیسے درست فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی 55 کے قریب مختلف برانڈز، جس میں USA کے بھی ہیں، یورپین اتھارٹیز کی بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جاپان کی اتھارٹی، جو اس وقت یہ تینوں ہائیسٹ لیول کی ریگولیٹری اتھارٹیز ان دا ورلڈ کہلاتی ہیں، اور انڈر دا ICH کے ہیں، جو ہارمونائزیشن کی ایک اسکیم ہے دنیا بھر کے اندر انٹرنیشنل، جس میں باقی بھی بہت سارے ممبران ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا بنیادی ریفرنس ہے جس کے تحت ہم انہی کی جو اپرووڈ اسٹرینتھ یا برانڈز ہوتے ہیں ان کو ہم رجسٹر کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی فالو کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے تقریباً کوئی 55 برانڈز کو جو ہے وہ اس وقت رجسٹر کیا ہوا ہے، جس میں پرانے ٹائپ کے اور جن کو ہم کہتے ہیں بیئر میٹل کے اسٹینڈز، اور اسی طریقے سے ڈرگ لوٹڈ اسٹینڈ. تو یہ سارے ہمارے پاس کوئی تقریباً کم و بیش 55 برانڈز ہیں جو اس وقت ہمارے پاس. تو اب یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ غیر معیاری کی مارکیٹنگ کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ مارکیٹ میں تو یہ سارے موسٹلی اویلیبل ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسی شکایت یا اطلاع نہیں ہے کہ جس میں سے یہ جو رجسٹرڈ اسٹینٹ ہیں یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہوں. اور اس کا باقاعدہ دیکھیے اسٹنٹ بھی کوئی عام سی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پبلک سیفٹی یا پیشنٹ سیفٹی کے لحاظ سے بالکل ہائی رینکنگ ہے. جیسے اسپوریس ڈرگ کے معاملات ہیں، غیر معیاری دواؤں کا، فیک ڈرگز کی موجودگی کا، تو میڈیکل ڈیوائسز بھی اس سے استثنا نہیں ہے. ان کے اندر بھی اسی طریقے سے غیر معیاری اور کاپی کرنا یا انہی کی سیم ڈیزائن کی کاپی کرنا. پاکستان میں تو بہرحال ٹیکنالوجی کا اس وقت یہ لیول نہیں ہے کہ یہ خود یہاں پہ جعلی اسٹینڈ بنائے جا سکیں. پیس میکرز اور والو تک سر بنانے کی اطلاعات ہیں. یہ نارملی جو ہے وہ پاکستان میں شاید ابھی یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی کا یہ لیول ہے. اٹامک انرجی کمیشن اور ہمارے ایک ادارے نے پاکستان کے اندر اس کا ایک پہلا پلانٹ لگانے کی گورنمنٹ کی سطح پہ کوشش کی تھی، لیکن وہ کمرشل وائبلٹی شاید اس کی بھی نہ بن سکی، حالانکہ ٹیکنالوجیکل. اچھا افغانی صاحب، یہ جو سٹینٹس ہوتے ہیں یہ آپ کی رینکنگ کے مطابق یہ ہوتے ہیں کلاس ڈی انسٹرومنٹس. جی، تو پہلے بھی اور چیزوں کو رجسٹر یا ریگولرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے کہ جب سرنجز کو دوبارہ استعمال کرنے سے پتہ لگا کہ جی ہیپیٹائٹس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، 1996 کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد حکومت نے کوشش کی کہ جی یہ سرنج مارکیٹ کو بھی ریگولرائز کیا جائے یا رجسٹر کیا جائے، اس کو کسی آرگنائزیشن کے دائرے میں لے آیا کریں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو سرنج بنانے والے تھے انہوں نے سٹے آرڈر لے لیا، اور وہ سٹے آرڈر تقریباً میرے خیال 10 سال وہیں رہا. تو جب آپ سٹینٹس پر کو ریگولرائز اور رجسٹر کرنے کی کوشش کی، تو یہ جو باقی کمپنیز ہیں ان کی طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آئی یہاں پہ کوئی سامنا کیا آپ نے اس مافیا کا؟ اس میں بھی کم و بیش صورتحال اسی قسم کی تھی، اور ابھی بھی رولز کے بعض جو حصے ہیں وہ کورٹ سے اسٹے آرڈر کی زد میں ہیں، اور کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ نو کوروسیو ایکشن کے احکامات ہیں. لیکن ہم نے اس کو دوسرے ذرا سا انداز میں لیا. ہمارے نزدیک سب سے پہلی بات بنیادی یہی ہے کہ ریگولیٹری امبریلا کے اندر چیزیں آ جائیں. اس لیے ہم نے اس کو فل ایکسٹینڈ کیا ہوا، اپنی ساری سپورٹ بھی دی ہوئی ہے کہ وہ تمام کمپنیاں جو ان کو رجسٹرڈ کرنا چاہتی ہیں ان کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ ارسپیکٹو آف جو نو کوروسیو ایکشن کے انسٹرکشنز بعض
حوالوں سے موجود ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ رجسٹر کریں۔ اچھا سر، میری ایک بات، آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا سو موٹو نوٹس بھی لیا ہے، اور یہ جو خبریں آئی ہیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ صداقت ہے بھی، ایف آئی اے بھی تحقیقات کر رہی ہے، تو مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس ایگزیکٹلی کیا انفارمیشن ہے اس بارے میں کہ کس لیول پر یہ کاروبار ہو رہا ہے، اور یہ سٹنٹس جو ہیں اس طرح لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ ظاہر ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے سی ای او ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جیسے وسطی صاحب نے کہا انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی۔ اب یہ کیس ظاہر ہے سپریم کورٹ کی سطح پر بھی چلا گیا ہے، ایف آئی اے بھی تحقیقات کر رہا ہے، آپ کے پاس کیا اسپیسیفک انفارمیشن ہے؟ میں یقیناً اس کے اوپر اس وقت مختلف صوبائی بھی تحقیقاتی ٹیمیں ہیں، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے بھی ہم نے ایک ٹیم کو تشکیل دیا ہے جو اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے، اور ان اداروں کے ساتھ بھی، اور ہم ریکویسٹ بھی کریں گے اپنی پروونشل گورنمنٹ سے بھی کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ ہم اس کے مسئلے کے بالکل تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ یہ بات ضروری میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جو چیزیں جب ریگولیٹڈ نہیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے مسائل اور بہت ساری مافیاز کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ ان کو پہلے ایک ریگولیٹری امبریلا میں لائیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے اسی وجہ سے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ یہ جو نان رجسٹرڈ ہیں یا انلیگل ہیں، ان کے اندر دیکھیے دونوں ہی باتیں شامل ہیں۔ جب وہ ان آتھورائز ہوتی ہیں یا انلیگل ہوتی ہیں تو وہ غیر معیاری بھی ہو سکتی ہیں اور معیاری بھی ہو سکتی ہیں۔ معیاری کے اندر یہ کہ وہ غلط طریقے سے اسمگل ہو کر یا غیر قانونی طریقوں سے پھر وہ یہاں پہ پہنچائی جاتی ہیں۔ تو دونوں ہی صورتوں کے اندر اس کے اندر دیکھیے یہاں تک بات صرف نہیں ختم ہو جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی ہائی لیول کی کمپنی کا بھی، امریکہ کی یا یورپین کمپنی کا بھی، اگر کسی اسٹنٹ میں کبھی بعض اوقات آتی ہیں ایسی رپورٹس کہ ان کی ریکارڈز بھی آتی ہیں، تو اگر آپ کے پاس ایک رجسٹریشن سسٹم نہیں ہے اور وہ رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ کو استعمال کیا گیا ہے، تو خدا نخواستہ ابھی اگر بعد میں کوئی مسئلہ آیا تو آپ اس کو کیسے ریکال کریں گے، اس پیشنٹس کو آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ کے اندر یہ جو لگایا گیا تھا اس کے اندر یہ بعد میں جا کے کچھ خرابی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا۔ ذمہ داری اٹھاتی ہے، پھر وہ کمپنی سارے اپنے خرچوں کے اوپر ان سب کی ریپلیسمنٹ بھی کرتی ہے، اور دنیا کے بڑے ممالک میں ایسے واقعات ہوئے۔ اچھا، اس سے ہی ایک ریلیٹڈ ہے، ہم فیک میڈیسنز کے بارے میں بہت زیادہ بار پڑھتے ہیں، آپ ظاہر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہیں، تو کم از کم کچھ عوام ہمیشہ پریشان بھی رہتے ہیں کہ بھئی جعلی میڈیسن بہت سنتے رہتے ہیں، کس حد تک پریولنٹ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بہت زیادہ ہے، ایسے چھاپے بھی پڑتے رہتے ہیں، تو آپ کے کوئی اندازے کے مطابق کچھ ایسا ہے کوانٹم آپ دے سکتے ہیں جس پہ آپ نے تحقیق کی ہو؟ جعلی کے علاوہ لو کوالٹی ایکسپائرڈ بھی شامل کر لیں۔ یہ تھوڑی سی میں اس میں قسم بتانا چاہوں گا۔ ایک تو دیکھیے جعلی ادویات ہیں، ایک دوسری کاؤنٹر فیٹ ادویات ہوتی ہیں، مطلب کاپی ہوتی ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ سب اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں کہ ان کے اندر دوا کی وہ مقدار نہیں ہوتی کہ جو لیبل کے اوپر لکھی ہوئی ہے یا جو ہونی چاہیے ڈوز کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ مختلف طرح کے معاملات ہیں اور اس کی ہر ایک کی ایک الگ الگ ہے۔ ایک انلیگل یا جو نان رجسٹرڈ دوا ہے ان کو ہم جو ہے وہ اسٹریٹ اوے اسپوریس کے اندر شمار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر اس کے اندر کوئی بھی دوا نہیں ہے، صرف لیبل لگا ہوا ہے، تو یہ ساری جو ہیں وہ جعلی ادویات کی قسم ہے۔ تو جعلی ادویات کا سر کس حد تک پریولنٹ ہے؟ کیونکہ بار ان کی بات ہوتی ہے ہر روز۔ جی وہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں دیکھیے اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ کوئی پراپر سروے اس طرح کا کوئی کنڈکٹ کیا گیا ہو تو وہ اس وقت نہیں ہے ہمارے سامنے۔ اسی طریقے سے جو WHO نے کیا تھا، اور انڈیا کے اوپر بھی کچھ 2-3 سال پہلے یہ الزام تھا کہ 40% وہاں پہ فیک دوائیں ہیں، اور WHO کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسی جعلی فلم بنائی گئی کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہائی پریولنس بھی ہے اس کا۔ تو اس میں جب تحقیقات کی گئی تو WHO نے بتایا کہ ہم نے کوئی ایسا سروے نہیں کنڈکٹ کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پرسنٹیج کو جو ہے۔ اچھا افغانی صاحب، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس کیا اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے تادیبی اختیارات ہیں کہ جیسے یہ غیر معیاری سٹنٹ کا اگر جو سکینڈل ہے اس میں آپ مداخلت کر سکیں، یا جو سپوریس ڈرگز ہیں اور آپ کے پاس رجسٹرڈ بھی نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ان کے اوپر اگر کوئی نان رجسٹرڈ ہے تو اس کو بالکل ہم وہ سیل کر سکتے ہیں، سیز کر سکتے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمے قائم کر سکتے ہیں۔
یہ سارے اختیارات ہیں. اور اس وقت بھی جو یہ ہاسپٹل کا بھی واقعہ ہے, یہاں پہ بھی ایک ڈرگ انسپیکٹر صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے. ہم نے ابھی بھی, اگر آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا, ہم نے اس وقت پاکستان بھر میں یہ مہم چلائی ہوئی ہے کہ نہ صرف یہ ابھی ہم میڈیکل ڈیوائس کا اس وقت سامنے ایشو آ گیا, لیکن یہ جتنی بھی کاؤنٹر فیڈ اور جتنی بھی یہ جعلی دوائیں ہیں اور جتنی اسپوریس دوائیں ہیں, ہم ان سب کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. اور شاید میں اگر آپ کو ڈیٹا بتاؤں تو 94 تو صرف اس مہینے کے اندر ہم نے جو ہے وہ اسٹاپ کیے ہیں. اور اچھا افغانی صاحب, ایک آخری سوال کہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس بات کے وکٹمز ہوئے ہیں فیک سٹینٹس کے, تو اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ شاید ان کو یا ان کے کسی عزیز کو یا جاننے والے کو اس فیک سٹینٹ مافیا نے ٹارگیٹ کیا ہے, فیک سٹینٹ لگایا ہے, آپ ان کو کیا ریکمنڈیشن دیں گے, ان کو کیا ریلیف مل سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ کہ اس اتھینٹسٹی کو چیک کیا جانا. یہ کوئی بھی جہاں بھی ہاسپٹل اور انتظامیہ وہ اپنا سارا ریکارڈ رکھتی ہے, یا سپوز ٹو کیپ آل دا ریکارڈ کہ کون سے مریض کو کون سا اسٹینٹ کس بیچ نمبر کا لگایا گیا ہے. یہ بھی ہماری ریکوائرمنٹس کے اندر ہے کہ اگر کسی بھی مریض کو کوئی بھی اسٹینٹ لگے گا تو اس کا بیچ نمبر تک باقاعدہ اس کا سیریل نمبر یہ اس رجسٹر کے اندر لکھا جائے گا کہ اس کو کون سا لگایا گیا ہے. تو یہ اس طرح کی اگر ریکارڈنگ کمپلیٹ ہے سسٹم کے اندر تو میرے خیال میں پھر تو ایسا ایشو سامنے نہیں آئے گا کہ ایک یہ پینک کی صورتحال کریٹ ہو جائے, یا وہ سارے لوگ جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا لگایا گیا کیا نہیں لگایا گیا. تو میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ تحقیقات کا ہم تھوڑا سا انتظار کریں, اور اس کے اندر وہ تحقیقات سامنے آنے کے بعد ہی کہ اگر جہاں کہیں بھی غیر معیاری یا دوسری تحقیقات کے اندر سامنے بات آئی تو یقیناً پھر ان پیشنٹس کی سیفٹی کے لیے مناسب اقدامات کرنے پڑیں. تھینک یو ویری مچ افغانی صاحب. بہت اچھا, یہ جو جعلی ادویات کی بات کر رہے تھے نا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال پچھلے ہفتے کی بات ہے, تو وہ ایک غانا کا ایگزامپل دیا تھا جہاں پر وہ ایک اسکریچ کارڈ اسکریچ نمبر لگا دیا تھا. تو آئی تھنک اس طرح کا بھی اگر سسٹم آنے والے دنوں میں یہاں پر ٹرائی کریں تو کم از کم فیک تھوڑا سا کنٹرول ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں. تو یو وش بریک لے لیجیے. آئی ہوپ. ویلکم بیک. ایوب دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی جو زیادہ تر دولت ہے وہ 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں ہے, لیکن کل ایک ایسی رپورٹ آئی ہے برطانوی فلاحی ادارے آکسفیم سے کہ دنیا کے 8 لوگ ہیں, 8 بلینئرز, جن کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دنیا کے باقی 3.6 بلین لوگوں کے پاس ہے. 3.5 ارب لوگوں, 3.5 ارب لوگوں کے پاس جتنی دولت ہے جتنی ان 8 لوگوں کے پاس ہے. یہ 8 لوگ کون ہیں؟ یہ ہیں بل گیٹس صاحب جو مائکروسافٹ کے بانی ہیں, $75 بلین نیٹ ورتھ ہے ان کی. پھر آتے ہیں امانسیو اورٹیگا جو انڈی ٹیکس فیشن کے فاؤنڈر ہیں, 67 بلین. پھر آتے ہیں وارن بفیٹ صاحب جو بہت ہی مشہور انویسٹر ہیں, فلانتھروپسٹ, 60.8 بلین. اچھا بائی دی وے نومبر سے لے کے آج ان 2 ماہ میں 9 بلین ان کی مزید ویلتھ میں اضافہ ہو گیا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ انکریمنٹ کب ملے گی سیلری میں تو بھول جاؤ, تم وارن بفیٹ نہیں ہو. جیف بیزوس امیزون کے سی ای او, مائیکل بلومبرگ سی ای او, کارلوس سلیم ہیلو, مارک زوکربرگ اوبویسلی فیس بک, اس کو تو لائک کرنا ضروری ہے, اور لیری ایلیسن اوریکل کے فاؤنڈر. اچھا اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے سال یہ نمبر 62 تھا اور اب یہ 8 آ گئے. یعنی پچھلے سال 62 لوگوں کے پاس دولت تھی دنیا کی آدھی آبادی کے پاس, اور اب 8 لوگوں کے پاس ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ان کی دولت میں مزید اضافہ ہوا ہے, بلکہ غریب لوگوں کی تعداد میں کوئی 100 گنا اضافہ ہوا ہے, خاص طور پر چین میں اور بھارت میں, اکارڈنگ ٹو آکسفیم سورسز. اب ظاہر ہے کہ بہت لوگ ہیں خاص طور پہ جو فری مارکیٹ اکانومسٹس ہیں
انہوں نے بڑی تنقید بھی کی ہے کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے ڈیٹا کلیکشن کا آکسفیم کا یہ غلط ہے, آخرکار امیر ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے, آپ کیوں اسٹگمیٹائز کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ فوکس کریں کہ آپ غریبوں کی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکہ تو نہیں مارا, چوری تو نہیں کی ہے, ہنگامہ ہے کیوں برباد نہیں کی. اچھا انڈیا کے بھی سٹیٹسٹکس آئے ہیں اور وہاں پر 84 بلینئرز ہیں, 1% جو ٹاپ کا ہے 84 ارب پتی ہے. جی ہاں 1 بلین 1% جو ٹاپ پاپولیشن کا ہے, اس کے بعد اتنی دولت ہے جتنی باٹم 70% ملک کے پاس ہے. پاکستان کی ہم بات کر نہیں سکتے کیونکہ امیر لوگ بہت ہیں لیکن ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, وہ انکم ٹیکس میں شاید 2-3 ہزار روپے ہی دے رہے ہوتے ہیں مہینے کے, تو اس سے ہم گیج نہیں کر سکتے. اس کا ایک جو ہے یہ بھی مجھ جیسا آدمی کہہ سکتا ہے یار تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے, ایک تو وہ کوئی ڈرگ مافیا نہیں ہے اور کوئی کرائم سے سینڈیکیٹ کے آدمی تو نہیں ہے نا, حق حلال سے بل گیٹس جو ہے اس نے کمایا تو کمایا, مارک زکربرگ نے بھی محنت کی ہے, سبھی نے کی, جو بھی نام لیے ہیں سارے ٹیکس بھی دیتے ہیں, سب کچھ ہے اور باقی لوگ بھی محنت کریں. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا اس لیے نہیں ہے کہ جو دنیا کی 10 بڑی کارپوریشنیں ہیں ان کے پاس جتنی دولت ہے وہ باقی 180 ممالک کی دولت سے زیادہ ہے. حق حلال کی کمائی بالکل ہوگی, وہ ٹیکس بھی دیتی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اتنی پاورفل کارپوریشنز ہوں, 180 ریاستوں سے بھی زیادہ طاقتور اگر صرف 10 کارپوریشنیں ہوں تو وہ پھر قوانین بھی اپنی مرضی کے بنواتی ہیں, وہ ٹیکس کے ریٹس بھی اپنی مرضی سے لگواتی ہیں, اور اگر آپ نہیں مانے تو پھر وہ آف شور 7.6 ٹریلین ڈالر اس وقت آف شور کمپنیوں میں پڑے ہوئے ہیں جو ٹیکس فری ہیں. اچھا اس کے علاوہ کارپوریٹ ٹیکس کی جو چھوٹ ہے وہ دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کیمرے پہ بھائی ہمارے بیٹھے ہیں یہ زیادہ ٹیکس دیں گے اور بل گیٹس جو ہیں وہ کم ٹیکس دیں گے. ایک آخری مثال دے دوں کہ کتنی عیاشی ہو رہی ہے, ایپل کتنی بڑی کمپنی ہے, 2014 میں یورپ سے اسے اپنی پروڈکٹ بیچ کے یورپ میں سے جو منافع ہوا اس پہ آپ کے خیال میں اس نے کتنا ٹیکس دیا ہوگا؟ زیرو. نو 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 بہت زیادہ بتا رہے ہو یار. اچھا ریبیٹ ملا ہے؟ نو 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 پھر 0.0005%. تو صحیح کہتے ہیں نا, an apple a day keeps a doctor away. یعنی 100 میں سے کیا 5 پیسے؟ 5 پیسے تو بہت ہوتے ہیں یار. یہ اس نے 1 پیسے کا بھی 100واں حصہ ٹیکس دیا ہے. تو اتنے اچھا, تو اس کے بعد اچھا ہے لیگل, آپ چیلنج نہیں کر سکتے بھائی, انہوں نے کوئی ڈرگ مافیا تھوڑی ہے, یہ تھوڑی ہے وہ تھوڑی ہے. نائجیریا میں کیوں پیسہ لگاتی ہے آئل کمپنیز, وہ تقریباً جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کو انہوں نے برائب کیا ہوا ہے, پولیٹیشنز ان کے پے رول پہ ہیں, یہ پولیس فوج یہ کیا بیچتی ہے. تو انہوں نے اپنے طور پہ ایسے بہترین قوانین بنا لیے ہیں کہ نائجیریا میں اتنا تیل ہے کہ نائجیریا اس میں نہا سکتے ہیں. نائجیریا کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اب یہ تو بڑی سمپل بات ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. امریکہ کی مثال دو, آپ کو آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ یاد ہے؟ ہاں, آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ میں کیا ہوا تھا کہ فائنینشیل اسکینڈل ہوا تھا نا, لوگ مقروض ہو گئے, لوگوں کے گھر بک گئے, ہاں بالکل زیرو پہ آ گئے, ان لاس ان ڈیٹ. جو بینکرز رسپانسبل تھے ان کے بارے میں کیا کیا گیا تھا ویسے؟ اور آکیوپائی وال اسٹریٹ میں یہی تھا, the 1% we are the 99%. مارکس ویسے اتنا غلط بھی نہیں. سر مجھے یہ بتا دیں کہ اگلے سال جو لسٹ آئے گی اس میں آپ کا بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ باٹم 50% میں 100% میں. میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. میر صاحب کا ایک شعر سنا دیں جلدی سے. امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر, کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. اس کے بعد تو اجازت, اس کے بعد بریک ہی لے لیں, بریک نہیں اجازت, سوری. کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.